हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हॉरर हब। ये कहानी अहमद नामी एक नौजवान लड़के की है जो नौकरी की तलाश में गांव से शहर लाहौर आता है। उसका ताल्लुक गांव के एक गरीब घराने से था, लेकिन वो तालीम याफ्ता भी था। इसीलिए उसे यकीन था कि शहर आकर उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अहमद लाहौर आ तो गया, लेकिन उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। वो किराए का एक कमरा लेना चाहता था। ये सोचकर वो एक एस्टेट एजेंसी वाले के पास जाता है, जो उसे एक घर का पता बताता है कि यहाँ पर तुम्हें एक कमरा मुनासिब कीमत में मिल जाएगा। अहमद उस घर के पते पर पहुँच जाता है और दरवाज़ा बजाता है। दरवाज़ा एक 60 साल के आदमी ने खोला। वो अहमद को घूरने लगा। अहमद ने कहा कि मुझे किराए पर कमरा चाहिए। वो तो कुछ ना बोला, मगर उसके पीछे से एक खातून, जो गालिबन उनकी बेगम थी, वो आगे आ गई और कहने लगी कि हमारे पास एक तीसरी मंजिल पर एक कमरा खाली है, जो आजकल स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अगर तुम चाहो तो वो कमरा ले सकते हो। के शौहर आसिम साहब ने अभी कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उनकी बेगम ने उनको कुछ बोलने ना दिया। सारी बातें, जैसे कि एडवांस कितना होगा, माहाना किराया और यहाँ रहने के उसूल, सब कुछ मिसेस आसिम ने ही बताया और आसिम साहब को कुछ बोलने ना दिया। अहमद को ऐसा लग रहा था जैसे आसिम साहब कुछ कहने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन मिसेस आसिम ने उनको कुछ भी बोलने ना दिया। अहमद अपने साथ सामान भी लाया था, क्योंकि उसके पास अभी रहने की कोई जगह ना थी। उसे किराया, एडवांस सब कुछ मुनासिब लगा। उसने हामी भर ली। अहमद ने मिसेस आसिम से तीसरे मंजिल पर बने कमरे की चाबी ली और ऊपर पहुंच गया। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही और उसकी हालत देखते ही अहमद हैरानी और परेशानी की कैफियत से दो चार हो गया। दीवारें स्याह हो रही थीं, जैसे कि कुछ अरसा पहले यहाँ आग लगी हो, और दरवाजे भी टूटे फूटे थे, जैसे यहाँ कभी कोई मुरम्मत का काम ना हुआ हो। लेकिन जो कमरा था वो कुछ बेहतर हालत में था। पहले तो अहमद सोचता है कि वो यहाँ नहीं रह सकता, लेकिन फिर वो यही सोचता है कि इतनी कम कीमत में उसे कहीं और कमरा नहीं मिलेगा, और अभी तो उसे नौकरी भी ढूंढनी है। वो झाड़ू लेकर थोड़ा साफ सफाई करता है, ताकि यहाँ पर रहना कुछ आसान हो जाए। आसिम साहब और उनकी बेगम इस घर में अकेले रहते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन इतना बड़ा घर था, तो इस वजह से उन्होंने इस घर को किराए पे दिया था। ग्राउंड पर वो खुद रहते थे। फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर दूसरी फैमिलीज़ को किराए पे दिया हुआ था, और तीसरी मंजिल पर 2 कमरे थे, जिनमें से एक कमरा अहमद ने लिया था। किराए पर कमरा लेने के बाद अहमद के चंद दिन बहुत मसरूफ़ रहे, लेकिन चंद ही दिन बाद अहमद को एक अच्छी नौकरी मिल गई। वो सुबह 9 बजे ऑफिस जाता और रात 10 बजे वापस आता, और खाना खाते ही वो सो जाता था। अगली रात जब वो ऑफिस से वापस आकर तीसरी मंजिल पर पहुंचता है, तो उसे वहां कुछ नए लोग नज़र आते हैं, जो गालिबन नए किराएदार थे। वो 3rd फ्लोर के दूसरे कमरे में आए होंगे। अहमद को वो अजीब नज़रों से देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पे अजीब सी बेनूरी और ज़िंदगी से बेजारी का एहसास गालिब था। लेकिन वो उन्हें नज़रअंदाज करता हुआ अपने कमरे में आ गया। अहमद थोड़ी ही देर में नींद की वादियों में खो गया। रात के आखिरी पहर बच्चों के दौड़ने भागने की आवाज़ों से अहमद की आंख खुल जाती है। वो ये सोचता है कि इतनी रात को छत पर कौन बच्चे भाग रहे हैं, जाकर देखता हूँ। ये सोचकर वो छत पर पहुँचता है और हिम्मत करके छत का दरवाज़ा खोलता है। वहाँ पर वाकई चंद बच्चे खेल रहे थे। वो बच्चे चेहरों से बड़े मासूम लग रहे थे, लेकिन हुलिये से काफ़ी गरीब भी थे। वो बच्चे अहमद को देखकर रुक गए, जैसे कि वो मुझसे डर रहे हों। अहमद ने बच्चों से पूछा, आप लोग इतनी रात को यहाँ क्यों खेल रहे हो? क्या आपने सोना नहीं है?
اچانک سے پیچھے سے ایک عورت آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ سارا دن ہم لوگ دوسروں کے گھروں میں کام کاج کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، بچے بھی مزدوری کرتے ہیں۔ رات میں کچھ دیر کے لیے یہ بچے کھیل کود کر لیتے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر احمد کچھ نہیں کہہ پاتا اور وہ واپس نیچے آ جاتا ہے اور کمرے میں جا کر سو جاتا ہے۔ اب آئے دن ویسی ہی آوازیں آتی رہتی ہیں، لیکن احمد بھی ان آوازوں کا عادی ہو چکا تھا۔ احمد خود بھی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اسی لیے اس عورت اور اس کے بچوں پر اسے بہت ترس آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اس عورت کو اور اس کے بچوں کو وہاں کھیل کود سے منع نہیں کیا اور خاموشی اختیار کی۔ چند دن بعد ایک عجیب بات ہوئی۔ رات کے کسی پہر دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ دروازہ میں نے کھولا تو 7-8 کے قریب، جن میں مرد اور عورتیں دونوں ہی تھے، ایک وفد کی صورت میں کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرچہ تھا۔ ان میں سے ایک آدمی بولا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب معززین ہیں اور ہم سب کو صبح دفتر جانا ہوتا ہے۔ ملازمین کے بچے جو چھت پر رہتے ہیں رات بھر شور کرتے ہیں اور ہماری نیند خراب ہوتی ہے، یہاں تک کہ دیر سے جانے پر ہمارے ایک بندے کو نوکری سے بھی نکال دیا ہے۔ ہم یہاں ایک درخواست لکھ کر لائے ہیں جس پر تمام کرایہ داروں کے دستخط لے رہے ہیں، جس کا مقصد ملازمین اور ان کے بچوں کو سزا دلانا ہے۔ سزا دینا ہے؟ میں نے نہ سمجھنے کے انداز سے کہا۔ جی ہاں، سب کے دستخط جب ہم لے لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم سب کا یہی مطالبہ ہے کہ ملازمین کے بچوں کو سزا دی جائے۔ اس طرح انتظامیہ کو بھی اعتراض نہیں ہوگا اور ہم سب مل کر ان کو سزا دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے ان کے چہرے پر انتہائی شفقانہ سی مسکراہٹ نظر آئی۔ میں نے دیکھا بقیہ تمام لوگوں کے چہروں پر بھی ایسی ہی بھیانک اور مکروہ مسکراہٹ تھی۔ اسی لمحے مجھے دائیں جانب کونے میں سکڑی سمٹی وہ بچی اور اس کی ماں نظر آئی جن سے رات کو میں نے بات کی تھی۔ ان کی آنکھوں میں میں نے ایک واضح التجا محسوس کی۔ مجھے ایسا لگا کہ یہ بغیر کہے مجھ سے بھیک مانگ رہی ہیں کہ اس پر دستخط نہ کرو۔ میرا دل پسیج گیا اور میں نے دستخط نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے دل کرا کر کے کہا کہ دیکھیں حضرات، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں خود بھی صبح آفس جاتا ہوں، مگر اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم یوں ان معصوم مظلوم بچوں کو سزا دیں۔ اس کا کچھ اور حل مل بیٹھ کر نکالنا چاہیے۔ یعنی آپ دستخط نہیں کر رہے؟ اس نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ احمد نے کہا کہ نہیں، میں دستخط نہیں کروں گا۔ ان لوگوں کو احمد سے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ وہ اسے بڑی کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے، لیکن احمد نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر تک باہر سے خسر خسر کی آوازیں آنے لگیں، پھر وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ عورت اور وہ بچی بھی کمرے سے چلے گئے۔ جاتے جاتے اس ماں اور بچی نے احمد کا شکریہ ادا کیا۔ وہ کہنے لگیں کہ آپ نے دستخط نہیں کیے ورنہ یہ لوگ ہمیں جان سے مار دیتے۔ جب احمد اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹا تو بار بار اس کے ذہن میں اس عورت کی آواز آ رہی تھی کہ یہ لوگ ہمیں جان سے مار دیتے۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ یہ عورت ایسا کیوں کہہ رہی تھی کہ یہ لوگ اسے جان سے مار دیتے۔ احمد سوچتا ہے کہ میں صبح اس بارے میں ضرور مالک مکان سے بات کروں گا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ صبح جب وہ آفس جانے کے لیے نیچے اترا تو اس کو عاصم صاحب سامنے ہی صوفے پر بیٹھے نظر آئے۔ وہ ان کے پاس آیا اور سارا معاملہ اس نے عاصم صاحب کو سنایا۔ عاصم صاحب کہتے ہیں، بیٹا، اس عمارت کی ایک تاریخ ہے جو ہم تم سے چھپانا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک تو ہم خود یقین نہیں کرنا چاہتے تھے، دوسرا یہ کہ اگر ہم بتا دیتے تو پھر اس گھر کو کوئی کرائے پہ نہ لیتا، اس لیے یہ بات ہم نے تم سے چھپائی۔ احمد کہتا ہے کہ آپ مجھ پر بھروسہ کریں اور مجھے بتائیں ساری بات، میں اس گھر کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔
اب عاصم صاحب نے بولنا شروع کیا۔ بہت سالوں پہلے، یعنی جب ہم نے یہ گھر نہیں خریدا تھا، ہمیں بھی یہ ساری باتیں جب ہم نے یہ گھر خرید لیا تب ہی معلوم ہوئی۔ وہ عورت، بچے اور جو لوگ تم سے دستخط کرانے آئے تھے وہ سب مر چکے ہیں۔ جو لوگ دستخط کرانے آئے تھے وہ پہلے کبھی یہاں پر کرایہ دار تھے، اور چھت پر مالک مکان کی ملازمہ رہتی تھی اور اس کے بچے بھی اسی کے ساتھ رہتے تھے۔ رات میں بچے کھیل کود کرتے تھے جس سے باقی کرایہ دار بہت تنگ تھے۔ انہوں نے ایک درخواست لکھی اور سب کے دستخط کرائے تاکہ اس ملازمہ کو یہاں سے نکالا جائے، لیکن درخواست مالک مکان کو بھجوانے کے باوجود انہوں نے اس کے بچوں کو بہت مارا۔ ایک بچی کو تو ہسپتال تک پہنچا دیا، اور کچھ دنوں بعد ہی وہ بچی مر گئی۔ ماں اپنی بچی کا دکھ برداشت نہیں کر سکی اور ماں نے 2 بچوں کے ساتھ چھت سے چھلانگ لگا دی۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد اس بلڈنگ میں اچانک سے آگ لگ گئی اور جن لوگوں نے درخواست دی تھی وہ سب بھی جل کر مر گئے۔ پھر بعد میں مالک مکان نے اس گھر کی مرمت کرائی، لیکن ابھی بھی یہ جو تیسری منزل ہے اس پر آئے دن آگ لگ جاتی ہے۔ ہم پھر مرمت کراتے ہیں لیکن پھر آگ لگ جاتی ہے۔ تم سے پہلے بھی اس کمرے میں ایک لڑکا آ کر رہا تھا، وہ لڑکے کو بھی اسی طرح کی آوازیں آتی تھیں اور اس کے پاس بھی اسی طرح سے لوگ آئے تھے دستخط کروانے کے لیے۔ اس لڑکے نے اس درخواست پر دستخط کر دیے تھے کیونکہ وہ بھی ان آوازوں سے بہت پریشان تھا۔ رات کو سوتے میں اس کی اچانک سے آنکھ کھل جاتی اور صبح آفس سے وہ اکثر لیٹ ہو جاتا تھا۔ لیکن جب اس نے دستخط کر دیے، اگلے دن اس کی لاش زمین پر پڑی ہوئی ملی۔ تو اچھا ہوا کہ تم نے اس درخواست پر دستخط نہیں کیے، ورنہ تمہارا بھی حشر اسی لڑکے جیسا ہوتا۔ اسی لیے تو میں تمہیں وہ کمرہ کرائے پر نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن میری بیگم نے مجھے کچھ بولنے ہی نہ دیا۔ احمر عجلت کے انداز میں ان کے کمرے سے نکل آیا اور اس بلڈنگ سے تھوڑا ہٹ کر لمبے لمبے سانس لے کر اپنے اوزان بحال کرنے لگا۔ اسی اثنا میں اس نے مڑ کر دیکھا۔ چوتھی منزل کی چھت پر اس کی نگاہ پڑی جہاں پر وہ اس عورت اور اس کی بچی سے مل کر آیا تھا۔ احمر دیکھتا ہے کہ وہاں پر وہی ملازمہ اور اس کی معصوم بچی احمر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہروں پر ایک مسکراہٹ تھی جو میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ البتہ احمر پسینے میں شرابور اور دہشت زدہ انداز میں سوچ رہا تھا، کیا میں آفس سے واپس اس آسیبی عمارت میں رات بسر کرنے دوبارہ آ سکوں گا؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں غریبوں کا احساس کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان کی کسی بات سے تنگ بھی ہو رہے ہیں تو ان کو آرام سے سمجھایا جا سکتا ہے، نہ کہ آپ اس حد تک اپنی امیری کے نشے میں چور ہو جائیں کہ آپ ان غریبوں کی جان تک لے لیں۔ تو یہ بات تو غلط ہے۔ ہم سب کو اپنی ذمہ داری اچھے سے نبھانی چاہیے، اور بحیثیت ایک انسان ہونے کے ناطے ہمیں اپنی انسانیت ضرور دکھانی چاہیے۔